प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आजम नवाज शरीफ की, जिन्होंने कल लाहौर में काबीना का खुसूसी इजलास बुलाया है। इजलास में 113 एजेंडा आइटम्स पर फैसले किए जाएंगे और खास तौर पर मकबूजा कश्मीर में बिगड़ती सूरत हाल और आगे के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। साथ ही अगर बात करें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो उन्होंने आज कश्मीरी रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक को टेलीफोन करके कश्मीरी अवाम के साथ अपनी यकजहती का इजहार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज रावलाकोट आजाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जलसे से खिताब भी किया। और आखिर में कुछ बात अगर क्रिकेट की करें तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अपनी इंग्लैंड के दौरे का पहला टेस्ट मैच आज लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेल रही है। 2010 के दौरे के बाद जब पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्विस पाए गए थे, ये पाकिस्तान का इंग्लैंड का पहला दौरा है। मोहम्मद आमिर को, जो ICC का बैन और जेल की सजा दोनों काट चुके हैं, इंग्लैंड के फैंस और खिलाड़ियों की जानिब से सख्त रवैये का सामना करना पड़ेगा। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुलमीने सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं। ये डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं और आपको मैं कहे चला जाता हूँ कि जब आपको वो कहते हैं कि आप लाइन पर हैं तो आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं। बराए मेहरबानी कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ कर दीजिए और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहिए जो ज़ेर बहस हो। फेसबुक, ट्विटर और ईमेल के जरिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर ID है बोलबोलपाकिस्तान _ एंड बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। जी नुसरत बीबी साहिबा, कल आपके कहने के ऊपर बाकायदा इंतहाई दियानतदारी से कैमरे के सामने हाथ उठाकर एतराफ़ कर लिया कि जहाँ तक खबरों की सिलेक्शन एक्सेट्रा बिल्कुल वो आपकी टोटल इकनॉमी, आपकी खुद मुख्तारी, मुझे उसमें मुदाखलत का कोई अख्तियार। अब आप कहेंगे कि क्यों ये आखिरी खबर तुमने डाली है? इसलिए डाली, उसका जवाब मैं खुद दे देता हूँ। पहले 2 रोज तुम डालती रही चौधरी एतजाज, उसका क्या ताल्लुक है क्रिकेट टेस्ट मैच से? इसमें तो ये कीड़े निकाल सकता है। आज उन्होंने कुछ कहा नहीं, डालो क्रिकेट नहीं उसकी कोई वजह है। उसकी वजह ये कि इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। मैंने इंट्रोडक्शन में भी जैसे बताया कि 6 साल के बाद पाकिस्तान टीम लॉर्ड्स जा रही है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में हमारी हिस्ट्री थोड़ी सी चेकर्ड है। स्पॉट फिक्सिंग का एक बहुत ही बुरा स्कैंडल हुआ था। मोहम्मद आमिर, बहुत हमारे नौजवान बॉलर, उसमें उन्होंने जेल में उन्होंने वक्त गुजारा, इंग्लैंड में बैन भी हुए, वो वापस जाएंगे। इट्स अ वेरी हिस्टोरिक टेस्ट मैच एंड अ हिस्टोरिक टूर। उसकी सिर्फ ये वजह। अब ये कि चले, मैं आपसे ये पूरी दास्तान सुनूंगा। चले ठीक है सारा मेरा आपसे वादा है कि मैं आपसे पूरी दास्तान सुनूंगा, आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि आज पहला दिन था। हाँ, उस पे आप अपनी माहिराना राय भी दीजिएगा। अभी ठहर जाइए, रुक जाइए, मेहरबानी आपकी। बिल्कुल ठीक। फिल वक्त जो है मैं आपको दियानतदारी से कह रहा हूँ, मैं बहुत खुश हुआ था कि आपने सरे फहरिस्त रखा है कि वजीर आजम साहब, जो वैसे ठीक है बकौल उनके वो हुकूमती अमूर उन्होंने चंद ही घंटों उन्होंने निगहबानी या निगरानी नहीं रखी, लेकिन खल्क़े खुदा के लिए वो सीन से काफ़ी दिनों से गायब। नहीं बिल्कुल, और आने के बाद भी गायब रहे ना, क्योंकि उसके बाद लाहौर में थे। ठीक है, बल्कि बिल्कुल। अब कल उन्होंने खुसूसी इजलास रखा है लाहौर में, दुरुस्त हो? बिल्कुल, गवर्नर हाउस में होगा। अब फाइन, मैं इस बहस में उलझने को हरगिज़ आमादा और तैयार नहीं हूँ। वक्त का ज़िया है कि अरे साहब ये क्या लाहौर में क्यों, हर चीज़ उनकी कि कभी वो लंदन में कैंप ऑफिस होता है और कभी ये होता है, मुझे इससे गरज नहीं है। ठीक है, कहीं भी लगा। मुझे बुनियादी तौर पर गरज ये है कि हमने करना क्या है ये इस इजलास के जरिए। देखिए, 2 चीज़ें जो हैं, मिसाल के तौर पर कश्मीर की सूरत हाल जिसको बिल्कुल नज़रअंदाज करके हम फरोई बातों में उलझे हुए थे, तो 2-3 दिन पहले मैंने उसके बारे में कहा कि भाई ये एक बिल्कुल नया फेज आया है जिसके जो लीड कैरेक्टर्स हैं उनकी हमें शनाख्त तक नहीं है। हाँ, तो हम नहीं जानते हैं। तो जब आप एक फिनोमेने को समझ ही ना रहे हों तो उसके बारे में आप अपना रिएक्शन और पॉलिसी कैसे बनाओगे? ठीक, नंबर 1। राइट।
یہ اپنی جگہ صورتحال، ساتھ میں قصہ کل جان بوجھ کر ہم نے بالآخر وقت نکال کے ڈٹ کے کہ بھئی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خالصتاً افغانستان کے کانٹیکسٹ میں کس مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ کمیٹی بھی آ گئی، آج اخبارات بھرے پڑے ہیں بالکل خطرناک کہ وہاں خوفناک خبریں ہیں کہ کیا ہوا امریکی کانگریس میں جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے کیا، اگر دشمن ہیں تو دوست بھی ہیں، بہرحال وہی بات جو میں کل جیسے کہے چلا جا رہا تھا، بار بار میں نے ایک ایکسپریشن یوز کیا، گڈ کاپ بیڈ کاپ والا۔ ٹھیک، یہ بیڈ کاپس تھے جو کل یہ بیڈ کاپس تھے، لیکن گڈ کاپس اور بیڈ کاپس دونوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، رائٹ۔ تو یہ تو ہماری ایکسٹرنل صورتحال ہے جس میں گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں کوئی پالیسی تو ایوالو کرنا ہوگی۔ بالکل، کچھ تو اب کل کور کمانڈرز میٹنگ کا اجلاس ہوا ہے، اس میں آئی ایس پی آر نے باقاعدہ ٹویٹ کے ذریعے، حالانکہ عام طور پر جو کور کمانڈرز میٹنگ ہوتی ہے اس کی تفصیلات بتانے کی بلکہ موضوعات بھی بتانے کی ایک سٹینڈرڈ لائن ہوتی ہے کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل سچویشن پہ غور۔ بالکل ٹھیک ہے، رائٹ۔ لیکن اس میں باقاعدہ انڈر لائن کر کے بتانا پڑا کہ جی افغانستان ٹاپ پہ اور کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال۔ اب میری دانست میں یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور اس کا بھی ظاہر ہے اب حکومت نے تو اعلان بھی کر دیا ہے کہ کل کا جو کابینہ کا اجلاس ہے اس میں بھی یہی باتیں ٹاپ آف دی ایجنڈا ہوں گی، جو کشمیر اور بالکل جو ایکسٹرنل سچویشن ہے پاکستان کو درپیش، ٹھیک ہو گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ دونوں جو باتیں ہیں یہ الگ الگ ہوئی ہیں۔ ٹھیک، ایک میٹنگ پہلے وہاں کور کمانڈرز کی میٹنگ انہوں نے کوئی ایوالو کی ہوگی نا اسٹریٹجی، اب کل یہ لوگ بیٹھیں گے، ٹھیک، یہ بھی کوئی نہ کوئی اپنا چورن تو نکالیں گے کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ، ہاؤ ٹو ہینڈل دا نیو ایمرجنگ فینومینا۔ ٹھیک ہے، آخر پوری کابینہ بیٹھے گی نا، کوئی صرف وزیر اعظم اکیلے تو نہیں بیٹھ رہے، the whole cabinet۔ اب ان دونوں کے ملاپ اور مکالمے کے بعد ایوالو کرنے کی کیا صورت احوال ہے، ٹھیک، تو اس ضمن میں آج پتہ کرتا رہا ہوں، مجھے کنفرمیشن نہیں ملی ہے، اچھا، لیکن میرا خیال ہے اور سلیش اگر میرا شبہ غلط ہے تو میری خواہش ہے ٹھیک، اوکے، کہ اسلام آباد آنے کے بعد وزیر اعظم پاکستان جو پہلا کام کریں پیر کے روز تو وہ ایک مرحومہ کابینہ کی ایک نام نہاد کمیٹی ہوا نیشنل سیکیورٹی والی، اللہ آپ کا بالکل، جو کیبنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی، اور شاید اس کو اب نیشنل سیکیورٹی کور کمانڈرز کی میٹنگ ہو گئی، وفاقی کابینہ کا اجلاس لاہور میں ہو گیا، اب خدا کا واسطہ ہے اس مرحومہ کو کچھ سنگھا کر اٹھائیے، ٹھیک، اور پیر کے روز جب آپ اسلام آباد تشریف لاویں تو اس خصوصی کمیٹی، کیبنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی اس کو ریوائیو کیجئے، ٹھیک، ٹھیک ہے، اور وہاں بیٹھ کر مجھے نہ بتائیے، عوام کو نہ بتائیے، لیکن کچھ فیصلے لیجئے۔ بٹ نصرت صاحب، مور لائکلی تو یہ ہوگا کہ ایک ون آن ون میٹنگ ہو جائے گی جس کی خبر آ جائے گی منڈے کو، جو جیسے ہم دیکھتے رہے، میں تو وہ بتا رہی ہوں، گیون دا پاسٹ ہسٹری۔ ون آن ون میٹنگ سے گزارا ہونا ہے تو وہ پھر لاہور ہی میں کر لیں، ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے، رائٹ۔ اور ون آن ون میٹنگ جو ہے، آئی ایم سوری ٹو سے اٹ ڈز ناٹ ورک، انسٹیٹیوشنلی ڈزنٹ ہیلپ۔ ٹھیک ہے، ایک آپ یہ انسٹیٹیوشن فورم دیکھیے موجود ہے، وزیر اعظم موجود نہیں تھے، سرتاج عزیز صاحب نے انیشیٹو لیا، بالکل یہ ہائی لیول امریکن آ رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ ہم اپنی کوئی پوزیشن ایوالو کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک وہ سب مل کے بیٹھے، تجربہ کار آدمی ہوتے ہوئے تو وہ میٹنگ ہوئی،
حالانکہ اس میں بہت سے لوگوں کو نصرت صاحب بڑی تکلیف ہوئی کہ یہاں کیوں ہوئی وہاں کیوں ہوئی, اس پہ کتنی کنٹروورسی ہوئی, لیکن ٹھیک ہے. میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ ریاستی معاملات, حکومتی معاملات میں یہ نہیں ہے کہ جی یہ کہاں ہوئی, کون سی سیٹ پہ کون بیٹھا تھا, اور پھر وہ جو ہم ٹی وی والوں کو بیماری. لیکن ویسے باڈی لینگویج کیسے لگ رہی ہے؟ نہیں ٹھیک ہے, میٹنگ اچھا اب باڈی لینگویج والوں کو کبھی یہ پوچھو نا کہ یار اس طرح بیٹھ کے بیٹھو سی, مثلا کہ مثال کے طور پر میں یوں کروں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, تو وہ نہیں بتا پائے گا. لیکن چونکہ باڈی لینگویج ایک ہے نا, اور بیپر ہے, تو بیپر فروشی کرتے ہوئے وہ اینکر وہاں سے پوچھیں گی ویسے ان کی باڈی لینگویج سے کیا لگ رہا تھا, ارے صاحب وہ بہت پر اعتماد دکھ رہے تھے. اچھا بھی پر اعتماد کیسے دکھ رہے تھے, مطلب کون سا اشارہ, مطلب پر اعتماد دکھنے کے لیے کیسی باڈی لینگویج ہونی چاہیے, کیا باڈی لینگویج ہونی چاہیے, ایسے کر کے بیٹھے یا ایسے کر کے بیٹھے یا واقعی دیٹ ٹرو. اچھا میں نے تو باڈی لینگویج کے سلسلے میں بہت شوق سے 2-3 کتابیں پڑھ کے پریکٹس کی تھی, ہاؤ ٹو اٹریکٹ وومن, نیور ورک, کبھی بھی نہیں کہا ہوا, تو مجھے اس لیے میں اس سائنس پہ بلیو ہی نہیں کرتا بھائی. تو بریک لے لو بہرحال. لیکن میں وہ کل کی یہ بات کرنا چاہتا ہوں, پہلے وفاقی کابینہ. چلیں, وفاقی کابینہ کی میٹنگ کا ذکر کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ کل ہمارا پروگرام نہیں ہوگا اور یہ کل ہی میٹنگ ہوگی, تو ہم نے سوچا آج اس میں کیا ہو سکتا ہے اس پہ بات کرنی چاہیے. اب بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول بول پاکستان _ یس. اچھا بھیا بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ملک میں ہر چیز ویسے نارمل چل رہی ہوتی, ٹھیک ٹھاک ہوتی, چھوٹی موٹی ایشوز سے قطع نظر, تو اس کے باوجود ظاہر ہے اس صورتحال پر تو فوکس کرنا پڑتا جو افغانستان اور انڈیا کے حوالے سے ڈیولپ ہو رہی ہے, ہم سے ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو یکنا شد 1000 شد والا معاملہ ہے نا. تو کل کی جو کابینہ ہے اس میں یقیناً ایک آلریڈی ایک سٹیل میٹ ہے. جس دن سے ہم نے بول پاکستان شروع کیا تو پاناما لیکس ٹک کر کے ہمارے ماتھے پہ لگی, اور ابھی تک وہ اس سے چھٹکارا نہیں ملا. ہاں وہ تو رمضان آ گیا, وزیر اعظم چلے گئے تو ہلکی سی بریک آ گئی. اور پہلے دن سے آپ کو یاد ہوگا میں یہ کہتا رہا, استدعا کرتا رہا کہ بھائی اس کا حل صرف اور صرف پارلیمان ڈھونڈ سکتی ہے, پارلیمان کو ڈھونڈنا چاہیے, اور خاص طور پر ان لوگوں کو اس لیے بھی ڈھونڈنا چاہیے کہ 400 نام آئے تھے جن میں سے صرف 3 سیاستدان تھے. اس وقت جو پاکستان میں نفرت عمومی طور پر سیاستدانوں کے لیے اوورال جمہوری نظام کے لیے, یعنی یہ جو مسخرہ ہے, وہ بینرز والے جو آپ کہہ رہے ہیں, شتر مرغ جو اپنا انتخابی نشان لیتا ہے, ہی کین گیٹ اوے, اور ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کہ ہاں جس میں ہمت ہے آرٹیکل 6 پڑھ میں لگائے ہیں, سینٹیمنٹ کو چونا عوام ایسے, کہ وہ اس نے ایسی بات کی ہے کہ وہ ہر ایک سوچ رہا ہے یار کہ کیا کرے, اس میں ساتھ میں سازشی اپنی جگہ اگر ہے کوئی تو ٹھیک. لیکن اس ٹائپ کا بندہ جس نے بنیادی طور پر گاڑیاں واڑیاں لے کر بیچنا یہ وہ ادھر ادھر, آپ کو پتا ہے, اور جب گاڑیوں کا دھندا بندہ کرتے ہیں اس میں کافی چیزیں, فیصلہ آباد یہ وہ, جاپان ایکسیڈنٹڈ گاڑی یہ وہ ادھر ادھر, ساتھ میں پھر کنسٹرکشن کام ان کے سارے نیک ہیں. اچھا جماعت ان کی پھیلی ہوئی ہے. آج میں نے نوٹس کیا لاہور میں ان کی, آپ کو خوش ہونا چاہیے, اسپوکس پرسن ہے خاتون عائشہ, انہوں نے نہیں ڈان اخبار میں بابا خبر نہیں مطلب خوش ہونے والی تو کیا بات ہے. ایک دیکھو کہ ایک مطلب ان کی جماعت میں موو آن پارٹی میں عورتوں کی گنجائش بھی موجود ہے, یعنی میں آپ کے اندر بیٹھی فیمنسٹ کی, خیر یہ تو ہو گیا پھکڑ پن. لیکن پھکڑ پن سے قطع نظر انتہائی دیکھو, خدا کی قسم سے کوئی سچ مچ کا ملک ہو, معاشرہ ہو, لوگوں کے دلوں میں تھوڑا سا احساس رہ گیا ہو تو دل کانپ جاتا ہے کہ آج سندھ میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نہیں, تمام ججز فل بینچ بالکل سب کے سب بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر
سر جوڑ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے، ہمارے اہل خانہ، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے پیارے خود کو محفوظ نہیں محسوس کر رہے، کیونکہ چیف جسٹس کے تو کوئی خبر نہیں ملی نا اس کے بعد کیا ہوا ان کا، وی ڈونٹ نو۔ 24 دن گزر گئے، ان 24 دنوں میں ہم صحافیوں نے عمران خان کی ممکنہ بیوی تلاش کر دی، ہاں لیکن اس پہ کوئی اپڈیٹ نہیں، نہ کوئی فالو۔ قندیل بلوچ کا دوسرا شوہر اور بچہ ڈھونڈ لیا، یس یس بالکل، لیکن ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ بالکل کچھ پتہ نہیں چلا، نہیں، اور ہم نے اپڈیٹ بھی لینا کا مانا نہیں کی نصرت صاحب کو جا کے فالو اپ نہیں کیا ہمارے کسی میڈیا، اس لیے کہ ہم نے بھی تو نہیں کیا نا، نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ جو میرا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یار ہم دوسروں پہ کیوں تنقید کریں، سب سے پہلے ہم اپنے، اگر میں ایجیٹیٹ کروں گا تو شاید 24 گھنٹے چیخوں گا، چلاؤں گا، دیواروں سے ٹکرے ماروں گا تو میں کسی کو احساس دلاؤں گا نا کیا کر رہے ہو، یا پھر آپ قندیل بلوچ کے اوپر چیخیں گے یا عمران خان پہ، واقعی ہماری لیکن ترجیحات میں فرق ہے نا۔ اگر میں صبح اٹھ کر میں نے ڈھونڈنا یہی ہے کہ یار آج میں نے اس کا ایک اور شوہر بھی ڈھونڈنا ہے، صحیح ہے، تو ظاہر ہے میں تو گھر سے یہ کر کے نکلا ہوں، اور اس کے بعد انتہائی نٹائی کا عالم یہ ہے کہ میں کہتا ہوں جناب قوم تو دیکھنا ہی یہ چاہتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کراچی کے تم شہری ہو، وہاں پہ چیف جسٹس کا بیٹا، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا بیرسٹر بیٹا دن دہاڑے ایک پاک وہ کار پارکنگ، اور کار پارکنگ بھی کسی سنسان جگہ پہ نہیں، ایک بہت مشہور مال کے باہر، گارڈز بھی ہیں وہاں پہ دیکھ رہے ہیں، نہیں، اور وہ کچھ وہاں پہ کچھ آتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں شاید یہ سرکاری ایجنسیوں کے لوگ ہیں، یہ بدنہ کو مشکوک ہوگا، اس کو پکڑنے آئے ہیں، ہاں اس نے کچھ کیا ہوگا، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ کیوں لے کے جا رہے ہیں، پوچھتا بھی نہیں ہے۔ اس صورت میں کراچی کا میں شہری ہوں تو کیا میں اپنے آپ کو اطمینان اور مطمئن محسوس کر سکتا ہوں؟ نہیں، not at all، not at all۔ اور خالی یہ ہائی پروفائل اغوا ہی نہیں ہے، اسی طرح مطلب اس سے زیادہ گنجان آباد علاقہ اور کیا ہو سکتا ہے جہاں پر کہ میں نہیں کہتا کہ رات کو 3 بجے تک رونق رہتی، جہاں ہم ایک عظیم اثاثے سے محروم ہوئے، بالکل دن دہاڑے قتل، اس کے قاتلان کا کوئی سراغ نہیں، ہاں we move on to the next، اور یہ دونوں واقعات ہوئے ہیں، یہ جو بہت دھوم دھڑکے سے اے پی ایس کے واقعے کے بعد جو قانون منظور کروا کے غیر معمولی اختیارات دیے گئے تھے وہ تو ختم ہو گئے نا، اب میں نے دیکھو نا بی اب تو ہے ہی نہیں، وہ تو اب ان پہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کتنے بھی انفیئر ہو جائیں، کتنا بھی غصہ آ جائے، جنرل فیلنگ یہ تھی کہ ہاں جب سے یہ اختیارات ملے زمین آسمان بنیادی ایک فرق آپ کو دیکھنے میں نظر آیا، نہیں، اور حالات بہتر ہوئے، سب کراچی کے لوگ یہی کہتے ہیں۔ 2 سال تک یہ فضا بہتری کی بڑھتی رہی نا، بالکل بالکل، کراچی this was the، اور ایک دم سے جھٹکا لگا ہے، اور وہ جو ہم لوگ لاہور کی گلیوں میں کہتے ہیں آنے والی تھاں پہ ہم واپس آ گئے، دوبارہ عدم تحفظ کا احساس۔ اچھا، اب یہ جو غیر معمولی اختیارات دیے گئے تھے ان کے لیے یہ طے کر دیا گیا تھا کہ یہ چونکہ واقعتاً انسانی بنیادی حقوق کے منافی اختیارات ہیں، لیکن ایکسٹراڈنری ٹائمز تھے نا، لیکن جیسے لینے پڑے گے، غیر معمولی حالات کو ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے غیر معمولی اختیارات لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دینا پڑتے ہیں۔ اب 2 سال اور 2 سال پارلیمان نے کلیئر کٹ ڈیٹ دے دی، بھائی ٹی او آر کھیلو، کھیلتے رہو، خدا کا واسطہ ہے، اس کا تو مجھے بتاؤ کہ اب کیا کرنا ہے۔ چودھری نثار صاحب کو میں سن رہی تھی، نصرت صاحب وہ آج کہہ رہے تھے کہ وہ ساری جماعتوں سے رابطہ کریں گے، آپ پہلے خود فرماتی رہی مجھے، نہیں انہوں نے کہا تو ان کو سمجھ آ گئی نا، چودھری صاحب کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے کہا رابطہ کریں گے، لیکن اب وہ کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ پارلیمان میں باقاعدہ یہ لکھ دیا جائے کہ یہ غیر معمولی اختیارات
اس کے بعد جو بھی آدمی پکڑا جائے گا کسی نہ کسی طرح اس کا پتا چلا وہ سیدھا کورٹ میں جائے گا. آپ کورٹس کو پھر آپ بلیم نہیں کر سکتے. نہیں پھر کورٹس کو تو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ قانون کے مطابق کام کرنا پڑے گا. دوسری طرف یہ ہے کہ میرے میں یہ ہوگا اب تو عدم تحفظ اور ہوگا کہ اگر ججز کہہ رہے ہیں کہ سر ہم کیا کریں, ہمارا تو وہ ہمارے گھر والے ہم گھر سے نکلتے ہیں, بچے گھر سے نہیں نکل رہے, بے سہمے میں گھر بیٹھے رہتے ہیں, تو میں کہوں گا یار میں نے جس کے پاس داد فریاد لے کر جانا ہے, ہاں وہی اگر محفوظ نہیں ہے تو پھر ہم کیا داد فریاد لے کر جائیں, تو بھائی اس کا کیا کرنا ہے. یہ کل فیصلہ کر کے اٹھی ہے جناب وزیر اعظم. اب فیصلہ تو یہی ہوگا, نصیر صاحب کے بات کریں گے, لیکن اب باقی وہ کسی اور چیز میں دلچسپی ہو تو بریک کا کہہ رہے ہیں. چلیں وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم آج بات کر رہے ہیں ملک کی جو اندرونی سیاسی صورتحال ہے اس پر. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹویٹر آئی ڈی ہے بول بول پاکستان _ کالر بھی ساتھ ہی ہیں نصرت صاحب ہمارے لائن پہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سر, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک جی اللہ کا شکر ہے. جی سر میرا کوشچن یہ ہے کہ تقریباً سارے چینلز کو میں دیکھ رہا ہوں تو جو گیلانی صاحب ہیں ہمارے, ان پہ تو جو سپریم کورٹ ہے وہ موٹو ایکشن لے لیتے ہیں, ان کو فارغ کر دیتے ہیں چھوٹی سی بات پہ. ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہے نا کئی مہینوں سے باہر ہیں, نشے میں بھی چلے گئے, ڈیورس بھی ہو گئے, نہ کوئی سپریم کورٹ ہے, نہ کوئی ہائی کورٹ ہے, نہ کوئی دوسرا ادارہ ہے, کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا. نہیں ایسا تو نہ کرے, خیر سب کچھ ہے, فیکٹری کی طرح چلا رہے ہیں. نہیں بھائی یہ دیکھیے, یہ آپ کا جہاں تک گیلانی صاحب کے بارے میں ہے کہ ان کے زمانے میں, لیکن دیکھیے نا اس زمانے میں ہمارے پاس ایک خود ساختہ مسیحا بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ اس بارے میں تو ان کو کوئی خیال نہیں ہوتا تھا کہ قانون کیا ہوتا ہے اور کیا ضوابط ہیں. وہ تو اپنی دانست میں اس قوم کو, وہ بڑے عرصے سے ہمارے فوک لور میں ہے نا کہ وہ چرخے کی کوک سن کے جو اتر آتا ہے, تو وہ تو اپنے آپ کو وہاں پلیس کرتے تھے بھائی صاحب. اور لہٰذا اور اتفاق ایسا ہے کہ عدالتیں ویسے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی والوں کو زیادہ پیار کرتی ہیں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو چونکہ گیلانی صاحب اس وقت پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم تھے تو محبت زیادہ ملی انہیں ایک اوتار کی طرف سے خود ساختہ. تو یہ ایک اور کال ہے وہ لے کے میں ایک اور. جی السلام علیکم بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر عابد نیاز عرض کر رہا ہوں واقعن سے. جی بھیا عابد صاحب. سر جی میں نے آپ سے صرف یہ سوال کرنا تھا کہ یہ وزیر اعظم صاحب صرف کابینہ کے اجلاس ہی بلاتے رہیں گے یا کوئی اچھا فیصلہ بھی کریں گے اس غریب عوام کے لیے؟ اچھا فیصلہ غریب عوام کے لیے مثال کے طور پر کون سا؟ سر یعنی کہ جیسے پورا ملک اس ٹائم ڈوبا ہوا ہے, ہر قسم کے مسئلے مسائل. نہیں کوئی ایک اچھا فیصلہ نا جس سے آپ عابد بھائی خوش ہو. بجلی کے نرخ کم کر دیں. اچھا سر اس میں یہ عرض ہے کہ یہ پاناما لیکس پہ کوئی کمیٹی نہیں بنا رہے ہیں کسی طریقے سے یہ رائے راست. اچھا آپ خوش ہو جائیں بس صرف پاناما لیک پہ کمیٹی بن جائے, اور آپ کے یہاں بجلی ٹھیک ہے؟ جی سر بجلی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ تو پورے پاکستان کا. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ملک ریاض صاحب کو اگر یہ لوگ اس چیئرمین بنا دیں. یار بہرحال یہ اب آپ دیکھیے افراد کے بارے میں اچھی بھلی آپ بات کر رہے تھے. ایک آپ نے فیصلے کا کہا, میں نے کہا کہ اچھا اگر وہ کر دیں تو پھر آپ کہتے ہیں بجلی بھی کریں, تو یہ تو 15 20 25 فیصلے کرنے ہیں نا. تو میں بھی بیچارہ یہی التجا کر رہا ہوں, اب اس میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو ایک دو بنیادی قسم کی باتیں ان پہ توجہ دیں, کیونکہ ابھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. غیر معمولی اختیارات کے باوجود ایک عمومی فضا بہتر رہی, اچھا وقت رہا, 2 سال تک لوگ فیل گڈ محسوس کرتے رہے, جس کی وجہ سے کراچی میں جائیداد کی قیمتیں بھی بڑھنا شروع ہو گئیں, لوگوں نے واپس جانا بھی شروع کر دیا مختلف شہروں سے جو گھبرا کر آ گئے تھے. لیکن بہت جلدی چینج ہو جاتے ہیں نا صورت پرسیپشن, اور وہ آہستہ آہستہ بتدریج لوگ پہلے دیکھتے رہے. وہ جو ہوتے ہیں ابھی فین سٹر, وہ بہتری آئی ہی تھی
کہ ایک دم سے یکے بعد دیگرے 2 واقعات ہو گئے، اویس شاہ صاحب کا اغوا اور امجد صابری صاحب کی شہادت. بالکل. اب ان 2 واقعات کا ابھی کوئی سراغ نہیں ملا اور ایک نیا قضیہ شروع ہو گیا ہے. وہ قضیہ یہ ہے بالکل کہ لاڑکانہ کے ایک صاحب، ان پہ مبینہ طور پر الزام کہ وہ سہولت کار اور ایسے لوگوں کے سہولت کار جن میں سے 8 پر بقول رینجرز ہیڈ بنی، ان کو انٹرسیپٹ کر کے رینجرز پکڑتی ہے تو 200-250 کے قریب ایک مجمع جمع ہو جاتا ہے وہ تھانے کے باہر. اب الزام یہ ہے کہ جو صوبائی وزیر داخلہ ہیں، ان کے بھائی نے یہ کام کیا، ان کے بھائی جو ہیں وہ ان کے اصل سرپرست ہیں، تو گویا صوبائی وزیر داخلہ ہی ہوئے. بالکل ہاں ایک ہی بات ہے، ایک پرسپشن کے حوالے سے. This is how it is being seen. اب سوال یہ ہے کہ اگر رینجرز کی بات درست مان لی جائے تو پھر صوبائی وزیر داخلہ کی باری ہونی چاہیے اب ڈاکٹر عاصم کے بعد ایز سہولت کار. ہاں بالکل، انہوں نے ان کو پریونٹ کیا کہ وہ اپنا کام کریں، لیکن ان کے پاس یہ اختیار یا نہیں ہے. اب لیکن اندر کی کہانی کچھ یوں ہے کہ صوبائی حکومت یہ کہتی ہے کہ حضور وہ ایک ایپیکس کمیٹی ہوتی ہے، یہ بھی ختم ہو گیا ہے، اور دوسرا یہ تو کوئی طریقہ نہیں، وہ بندہ جا رہا تھا، وہ تو یہ کہ جی پولیس کو ساتھ مل کے گرفتاری کرنی ہے یا کرتے ہی اس کو ڈالنا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور یہ کہ لیکن اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ جناب آپ کو یہ تمام اختیارات جو حاصل ہیں وہ بیسیکلی یہ ہے کہ وری کراچی کو ٹھیک کرو. چلیں سندھ تک بھی تھے ویسے، لیکن نہیں اب چلیں اوکے بتا رہا ہوں نا، جب ختم جو ہو گئے اب تو خیر کراچی میں بھی نہیں ہے، اب سوال یہ ہے کہ ٹی او آر 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 کرو 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 ممبر نہ لگا سکیں الیکشن کیا کریں گے؟ وہ کیا کر لیں گے؟ وہ کیا قانون سازی کریں گے آپ کے خیال میں؟ لیکن دیکھو ایوری تھنگ کین ویٹ. 4 اپریل سے 2016 تک ہم نے ٹی او آر کا انتظار کر لیا، صاحب کنفیوژن. لیکن تو یہ ہے کہ اگر ججوں کے بچے اغوا ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ بندے جن پہ مبینہ طور پر الزام ہوگا کہ جن لوگوں پہ ہیڈ منی لگی ہوئی ہے، ایسے ہارڈن کرمنل کی پشت پناہی کرتے ہیں، ان کو قانون ساز ادارے جو ہے ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. تو باقی ساری باتیں تو ماضی بعید کی اور اس کے حوالے سے ہے نا، کیونکہ اس میں تو پھر ہم نے کھوج لگانا ہے نا، کھوجیوں کی طرح جانا ہے کہ کہاں سے آئے تھے یہ جھمکے حسین نواز کے فلیٹ تک. تو خیر مطلب تو دیر لگے گی نا. بالکل اس وقت تک بات یہ ہے کہ میرے لیے کیا حکم ہے. اور خاص طور پر اگر میں کراچی میں ہوں جہاں پر تھوڑے سے حالات بہتر ہوئے تھے، انویسٹمنٹ آنا شروع ہوئی تھی، جائیداد کی قیمتیں بہتر، حالانکہ ایک اور وہ قضیہ چل پڑا ہے کیونکہ ایک تو ہم لوگ ایز اے قوم کرپشن کے بہت خلاف ہیں، کبھی بھی نہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکس بھی ہو، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہم دیں کہ مکان میں 2 کروڑ کا خریدوں لیکن اسٹامپ پیپر پہ لکھوں کہ 25 لاکھ کا لکھا. بالکل. تو وہ دوسرے لوگ کرپشن نہ کریں، خود جو مرضی کریں، یہ ایٹیٹیوڈ ہے نا ہمارا. لیکن اس میں دوسرا اینگل بھی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بنایا اسی لیے کہ کراچی میں جائیداد نہ خریدو کسی نہ کسی طرح ایان علی کے ذریعے. یعنی کہ میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ پیسہ دبئی بھیجو اور فلیٹ بھیجو، اب کیا کریں جتنے منہ اتنی باتیں. تو میں لیکن سنجیدگی کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ حکومت کا بنیادی فرض جو ہوتا ہے مہذب معاشرہ اسٹیٹ جہاں پہ ادارے وغیرہ وغیرہ وہ یہی ہوتے ہیں کہ وہاں پہ نمبر 1 ایک تو فنکشننگ پولیس ہوتی ہے. وہ تو خیر ایک تو بنیادی طور پر پولیس کے ہوتے ہوئے وہ ساتھ ہی بریک، میں نے پولیس کے ہوتے ہوئے تو بریک تو یہی بریک لگ جاتی ہے، پولیس کے ہوتے ہوئے بریک ہی لگ جاتی ہے. اور 2 سال میں پولیس کی کارکردگی بہتر کرنے کے لیے کیا کیا گیا وہ بھی نتھنگ. چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی نہ کوئی کویسچن ہو تو ہمیں لکھ کے ضرور بھیجیں. نصرت صاحب کویسچن سے یاد آیا, ہمارے ویور ہیں حسن خان, انہوں نے فیس بک پہ کویسچن لکھا ہے کہ نصرت صاحب کا کیا خیال ہے کہ جو وزیر اعظم اور وزراء ہیں وفاقی حکومت کے, کیا ان کو ابھی بھی یہ خوف لگا ہوا ہے کہ ان کی حکومت چلی جائے گی پیناما لیکس کے حوالے سے؟ اور اب ہمارے ویورز کو بھی پتہ چل گیا کہ اپوزیشن الائنس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی نو ہی ہیٹس ٹو ٹاک اباؤٹ دا اپوزیشن الائنس, لیکن ان کی کارکردگی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو مطلب حکومت اور اپوزیشن والے کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو بات یہ کہ انہوں نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ کیونکہ جب بھی ہم حکومت اپوزیشن الائنس کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے نا, آپ کا وہ خاص محبت ہے آپ کی ان کے لیے میرے خیال میں, آپ کیونکہ وہ کچھ کنفیوز نظر آتے ہیں نا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نہیں کہ ابھی بھی پیناما لیکس پہ خوف زدہ ہے کیا؟ آپ یقین مانیے کیا باس, اس وقت تک شاید نواز شریف صاحب اس ملک کے وزیر اعظم نہ ہوتے اگر ہماری اپوزیشن اتنی اچھی نہ ہوتی, عقل مند ہوتی. ٹھیک ہے, میں اس کے علاوہ میں عقل مند ہوتی. ٹھیک ہے. ان کی ایک میٹنگ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ سر بات یہ ہے, یہ تھا 4 اپریل کا, 4 اپریل کا کہ نام آپ کا آ گیا, آپ بہت اچھے ہوں گے, ہاں استعفیٰ دیجئے ورنہ اس وقت تک نہ ہم اسمبلی میں آئیں گے, فلانا فلانا فلانا. ہاں انہوں نے کہا ٹانٹ ڈی ڈوں 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 کر کرا کے نتیجہ کیا ہوا کہ حکومت نے بی اپنا بجٹ پاس کروا لیا. ہاں بالکل, بجٹ پاس کروانا اور وہ بھی وزیر اعظم کی عدم موجودگی میں. بالکل, یعنی جو اپوزیشن لڑائی جھگڑے کس چیز پہ, ٹریکٹر ٹرالی, جو اپوزیشن یہ کر رہے تھے وہ حکومت کو انتہائی سکون سے بجٹ پاس کروا لینے دے وزیر اعظم کی عدم موجودگی میں, تو میں اس کے بارے میں کہوں تو کیا کہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ میرا اور آپ کا میرے اور آپ جیسے لوگوں کا, آپ یقین مانیں, دھندا ہی جب چلتا ہے جب اپوزیشن کچھ کرے, جب اپوزیشن کسی کام کی ہو. ایبسلیوٹلی, کیونکہ وہی تو چیلنج پوز کرتے ہیں سرکار. لوگ جو ہیں, کوئی بھی حکومت ہو, ایکس ہو وائی ہو زی ہو, جو بھی حکومت میں بیٹھا ہوگا لوگ اس کے بارے میں کوئی اچھی بات سننے کو تیار نہیں. ٹھیک ہے, زیادہ کریٹیکل گورنمنٹ کی صحیح بات ہے, بالکل. لیکن میری پیاری اپوزیشن بھی تو کچھ کرے نا. ان کا کام تو یہ نا کہ وہ ان لوگوں کی جو آواز ہے اس کو آگے, مطلب وہ سارے جو ہماری سب سے تکڑی اپوزیشن تھی ان کے بارے میں اب گزشتہ 3 دن کم از کم آپ کے ضائع ہو گئے یہ فیصلہ کرنے میں کہ موصوف نے تیسری کرنی ہے یا نہیں, کر لی ہے یا نہیں. نصرت صاحب ہی براٹ دیٹ آن ہمسیلف, اس پہ تو میں میڈیا کو بھی نہیں بلیم کرتی. انہوں نے انٹرویو دیا, میں نے تو بلکہ تمہیں پہلے کہا, میں نے تمہیں یہ کہا کہ ہندوستان ٹائمز کو بھائی یہ انٹرویو دینے کی ضرورت ہی کیا تھی, اور اس میں فضائل شادی بیان کرنے پہ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد یہ کہ یہ ادھر یہ یہاں سے چلو, آزاد کشمیر میں 21 جولائی کو الیکشن ہے. ہاں جی, اور میری دانست میں آزاد کشمیر کی تاریخ کے الیکشن میں تمہیں پتا ہے میں ایکٹیو رپورٹنگ کے زمانے میں میری تو اسپیشلائزیشن ہی یہ رہی ہے الیکشن کوریج کرنا, یا پھر افغانستان اور انڈیا. ٹھیک, میرا تو فیلڈ رپورٹنگ مسئلہ ہی یہ رہا ہے بنیادی سارا, اور شروع میں بنیادی طور پر الیکشن کی کوریج سے ہوا تھا, اور الیکشن بھی میں نے 1984 کا انڈیا والا کور کیا تھا. اوکے رائٹ. آزاد کشمیر کی تاریخ کا یہ سب سے زیادہ وائلنٹلی کنٹیسٹڈ الیکشن. اس پہ تو ابھی تک ہم نے شروع بھی نہیں کی نا. کل جیسے بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے جو پی ٹی آئی کے وہاں پہ رہنما ہے, یہ بہت بڑا سنگین بیان ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہے جو وفاقی وزیر فلان فلان آئے, یعنی کہ یا وہ مقامی وزیر, اس کو کہہ کر تو میں دیکھ لوں گا. صحیح ہے. اچھا, مطلب لیول آف ہاسٹیلیٹی اس وقت وہاں یہ ہے. 4-5 روز تک جو ہے وہ بند رہے. وہ ایک صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا, کو عزیز صاحب تھے. اچھا نہیں, اور کتنے کلاشز میں ورکرز میں پھر لیکن 10-12 لوگ وائلنس ہے,
بہت زیادہ ہاسٹیلٹی کا لیول. بلاول آج جیسے گئے ہوئے تھے راولا بلاول تو میرے خیال میں کوئی 10 دفعہ جا چکے ہیں, لیکن اس میں سے کوئی سبسٹینشیل بات ابھی تک میں نے نہیں بابا سنی. الیکشن میں یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ جو ہوتا ہے نا آپ کا جو کینڈیڈیٹ, میں ہر دفعہ ان کی تقریر سنتی ہوں سننے کے لیے کہ شاید نصرت صاحب اس میں کوئی ایسی آدمی جو الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ سر بس تسی آ جاؤ جی میں کم شم کیتا ہے, یعنی کہ تسی بس آ کے شکل جہا جاؤ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں وہ الیکشن کیمپین کی سپیچز ایک الگ. اب یہ جو راولا کوٹ ہے یہاں پہ وہ زیادہ تر راولا کوٹ جو ہے یہ سدن برادری ہوتی ہے یہاں, تو یہاں پہ خالد ابراہیم صاحب وغیرہ سدن اوریجنل سدو زیز, احمد شاہ عبدالی جب کشمیر, ٹھیک ہے. تو اب ان کا اپنا ایک الائنس چل رہا ہے. یہ راولا کوٹ اس ٹیریٹری میں گئے ہیں اور وہاں پہ آپ کو خوشی ہوگی ایک خاتون ہے فرزانہ یعقوب جو عورتوں کے معاملے میں دیکھو. اب اس میں ہر دفعہ کوئی علامتی طور پہ خاتون کھڑی کر دی جائے تو میں کیا پوچھوں. ارے نہیں بھائی ڈائریکٹ الیکشن لڑ رہی ہے ایسے مارا ماری کے دنوں میں, ویسے ہمت ہے اس ہاسٹیلٹی کے لیول میں. ہاسٹیلٹی کا لیول تو بہت ہے. اور نہیں تو آج وہ کہہ رہے تھے بلاول کے امیدوار تو یہاں سے ہمارا ہی جو ہے وہ جیتیں گے, تو لیٹس سی. تو اچھا کیا اب آپ کا کیا خیال ہے کہ بندہ انتخابی تقریر کرتے نہیں یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے کہنے پہ آ تو گیا ہوں لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہوں کہ ہم نے جو کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں وہ ہار جائیں گے, لیکن کوئی بات نہیں, مودی کا یار میں ہرا دیں گے. الیکشن میں ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہو اور آپ جا کے ایک مورائل بلڈنگ کرتے ہو, یہ کہتے ہو کہ بھائی یس کم وٹ میں رین اور شائن یہ جیتیں گے یہ وہ, لیکن میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں وہ ان کا سوال جو تھا نا بنیادی طور پر میں آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم نواز شریف ابھی تک اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, اور نظر بظاہر وہ کوئی اتنے زیادہ یعنی پریشان حالات تو اب تو گزر گئی نا نصرت صاحب پیناما, میرے خیال میں تو اب کوئی ایشو نہیں ہے. وہ مطلب واقعی وہ کیا اب اس پہ کیا ہوگا, اس کو ماشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے تو وہ زندہ تو رہے گا, بہت ہی کام. کیونکہ جس دن ہمارے پاس کام کی بات نہیں ہوگی دیکھو نا اب قندیل کا 8واں شوہر تو ملنے ذرا جہاں تک ہوتا وہ ڈھونڈ لیا جو کرنا تھا کر لیا, تو ہم وہ نہیں کچھ ایشوز ہیں وہ ہم انشاءاللہ زندہ رکھیں. نہیں آپ کو پتہ ہے نصرت صاحب آج اپوزیشن مشترکہ اپوزیشن کا ایک اجلاس ہونا تھا, اس اجلاس میں انہوں نے یہ بات کرنی تھی کہ الیکشن کمیشن کے ممبر ہوں گے کون ہوں گے, یا اس پہ ڈیسیجن کرنا تھا یا ٹی او آرز پہ ڈیسیجن کرنا تھا, یہ بھی نہیں پتا چل پا رہا تھا کہ وائی دی اپوزیشن واز میٹنگ. اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ وہ بھی اب ان کو میں کیا ان سیاستدانوں کے بارے میں کہوں, نہیں کہیں وہ بھی اب بالآخر کل جو ہے وہ سپریم کورٹ ہی کو غصہ آیا نا, انہوں نے کہا کہ what nonsense. نہیں انہوں نے کہا 25 تاریخ سے پہلے لگا دیں گے نا, ابھی تو 25 تاریخ نہیں ہوئی. پھر میں وہی کہہ رہا ہوں نا, لیکن who would push them. سپریم کورٹ مطلب وہ بھی انہوں نے بیچاروں نے کہا کہ یار پلیز واٹ آر یو ڈوئنگ. نہیں یہ کر رہے تھے, لیکن یہ آہستہ آہستہ وہ اونٹ کی چال ٹان ٹان ناتری کو کل سیدھی یہ وہ. اچھا اب یہ کہ متحدہ اپوزیشن بھی کرنی ہے, حالانکہ جی میاں والی سے کال. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. سر کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ میں میاں والی سے مشتاق بات کر رہا ہوں سر. جی بھیا. اچھا سر یہ مطلب میڈیا پہ آپ نے جو ہے نا بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں, کبھی آپ یہ بھی تو گنوائیں کہ حکومت کے جو اچھے اقدامات ہیں, جیسے لا اینڈ آرڈر کا سب سے بڑا مسئلہ لا اینڈ آرڈر کا تھا, تقریباً 80% جو ہے وہ کنٹرول ہو گیا ہے. کہاں؟ اچھا پورے پاکستان میں. تو یہ کراچی میں یہ جو سر کراچی کی صورتحال جو ہے وہ بھی تقریباً 80% جو ہے نا وہ کنٹرول میں ہے. 80% کے باوجود جو ہے میرے بھائی یہ کتنا بڑا آدمی مر گیا, اس کے قاتل تک نہیں ملے. امجد صاحب نہیں وہ سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اویس شاہ اغوا ہو گیا. یہ سافٹ ٹارگٹ ہیں جو اب وہ آخری جو ہے نا وہ جس طرح ان کی. آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہارڈ ٹارگٹس اللہ کے فضل سے ہمارے ملک کی اشرافیہ خیر خیریت سے ہے. نہیں تو اویس شاہ جو تھے وہ کوئی بیچارے اشرافیہ میں سے نہیں تھے. وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کے بہت سے اچھے اقدامات ہیں جن کو سراہنا بھی چاہیے. جی الحمدللہ چلیں وہ سرحدی ہے. ایک مثلاً جو بات بالکل آپ نے کر دی 80% وہ سرحدی, میں نے آپ کے ساتھ مل گیا. اب ٹھیک ہے آپ خوش ہو گئے, چلیں اب مجھے سیاپک کی طرف آ دیں. تو
چلے جی اچھا دیکھو یہ بھی ملا ہوا ہے پھر وہ بھی کہہ رہا ہے کہ صرف اچھی اچھی باتیں کریں آپ سے آپا نہیں کرنے دیں کلوزنگ. چلے نصرت صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ کل کی جو کابینہ کی اجلاس ہے میں اس سے توقع کرتا ہوں کہ کم از کم یہ بنیادی 2-3 ایشوز پہ فیصلہ کر کے ہماری جان چھوڑائیں, اور منڈے کے دن جو ہے منڈے کے دن اسلام آباد پہنچتے ہی مرحومہ قومی شارپ کلوزنگ اجلاس. بہرحال ہفتے کے لیے بھی ہمارا آخری پروگرام ہے, منڈے کو پھر ملیں گے. خدا حافظ.